पेशरफ्त हुई है, जहां पर मेल मुलाकातें होती हैं, बड़ों बड़ों की बैठक होती है, तो उसके बाद शोर शराबा होना शुरू हो जाता है। ये मुलाकातें अब से नहीं बल्कि अगस्त के आखिर में शुरू होती हैं, फिर उसके बाद भी ये मुलाकातें होती हैं। सबसे बड़ी जो आज पेशरफ्त हुई है कुछ ही देर कबल, वो हुई है मोहम्मद जुबैर के हवाले से, जहां पर DGISP ने भी ये तस्दीक कर दी है कि मोहम्मद जुबैर की ही दरख्वास्त पर 2 दफा जुबैर साहब भी मिल चुके हैं। जबकि एहसन इकबाल का कहना है कि 1-on-1 कोई मुलाकात नहीं हुई है, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना था कि इस मुलाकातों के हवाले से मेरा कोई इल्म नहीं है, ना ही नवाज शरीफ जानते होंगे इस मुलाकातों के हवाले से। तो शहबाज शरीफ आखिरकार फिर किसकी कहने पर उनसे मिले हैं, या शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात में क्या बात हुई? वैसे वाज़ेह तौर पर तो जो सामने चीजें आ रही हैं वो है गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी बात है कि वज़ीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी, और इमरान खान कौमी मामलात पर इत्तफाक़ राय में रुकावट हैं, इन्हें जाना होगा, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। और भी बहुत सी बातें हैं जो आज प्रोग्राम में करेंगे हम। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप सुनाए तबीयत मिजाज ठीक है? सज्जाद मीर साहब, सियासतदानों की अस्करी क़यादत से मेल मुलाकातें पब्लिक होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? अब तो हो गई हैं। खैर, ये क्या आपको नहीं लगता है कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया? पंडोरा बॉक्स खुला, लेकिन इसके बावजूद ये सूरत जो है ना बहुत एक तरह की कॉम्प्लेक्स हो गई है। मेरा एहसास था कि जो तकरीर की है नवाज शरीफ ने, उस तकरीर का ये मतलब नहीं है कि उसकी फ़ौज के साथ बिल्कुल नहीं बन सकती। यानी जैसे शेख रशीद कहता है कि उसने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं, और जिस पर मैंने कहा था कि फिर उनद्रस फतह करके ही आएगा तारक बिन ज़ियाद। लेकिन ये बल्कि उससे ये भी पता चलता था कि यानी कि ये अंदाज़ा नहीं होता था, क्योंकि हर किस्म की बात होती है। बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, फिर उसे इक़्तिदार सौंपा गया। ये हुआ ना हमारे यहाँ। जरदारी के बारे में था कि ये शख्स को इक़्तिदार दिया ही नहीं जा सकता, और जब इक़्तिदार दिया गया तब भी मेमो गेट बना, लेकिन उसके बावजूद 5 साल वो हुक्मरान रहे, सदर रहे इस मुल्क के, करता धरता रहे इस मुल्क के। नवाज शरीफ के बारे में पहले कहा गया, उसको हाईजैकिंग का केस बनाया गया, फिर इक़्तिदार में आए। बहुत सी बातें होती हैं जो हम कहते हैं कि ये होता कुछ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है इक़्तिदार के हवाले से हो जाया करती है। लेकिन कभी कभी ये अंडरस्टैंडिंग उस वक्त होती है जब प्लेयर बदलते हैं, जब मुक़्तदरा की जो कुव्वतें हैं वो कुछ दूसरे शख्स, दूसरे अफराद या दूसरे ग्रोह या किसी दूसरे टोले के पास चली जाती हैं। अब ऐसी कोई तब्दीली नहीं है। हमारी फ़ौज के सरबराह वही हैं, वही कंटिन्यूटी है, वही कुछ है। ख्याल था कि शायद इस तकरीरों का असर न लिया जाए, अगर कोई राब्ते हुए हैं तो बामानी होंगे। अच्छा, पहले दिन ये हुआ कि वो राब्तों का जो फाश किया वो शेख रशीद ने किया। बिलावल ने आज ठीक कहा कि इन कैमरा मीटिंग करते हैं आप और उसको पब्लिक कर देते हैं और फजूल बातें करनी शुरू कर देते हैं, उसको नहमाने देते हैं। तो आइंदा मैं किसी ऐसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा जिसमें शेख रशीद होंगे। सिक्योरिटी की मीटिंग ऐसी हो या खारजा अमूर की मीटिंग हो जिसमें शेख रशीद हो। बिल्कुल, उन्होंने एक बड़ा सीधी बात की। शाम तक शेख रशीद ने दूसरी बात की। उसने कहा जी एक नहीं 2 मीटिंग हुई हैं, और मीटिंग भी हुई है और मिले। लेकिन उन्होंने इशारा किसी और तरफ किया था। शाम होते होते DGISP ने यह कहा कि 2 मीटिंगें हुई हैं मोहम्मद जुबैर साहब की। अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब एक बहुत सुलझे हुए, मैं आपकी तरफ आने से पहले शेख रशीद साहब का सवाल सुनाना चाहता हूँ। वो कुछ और भी इंकिशाफात करने वाले हैं। सज्जाद मीर साहब सुनाइएगा जी। 16 तारीख की आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद DGISI की पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात को जब अंग्रेजी अखबारों ने मुख्तलिफ रंगों में पेश किया, तो कल मैंने उसकी असल सूरत हाल पेश की कि ये 15-20 जितने लीडर थे सब ने मुलाकात की। आज क्योंकि जो है वो मरियम साहबा ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाजे करना चाहता हूं 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। और अब जो है जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कल मैं 5 बजे फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि ये मुलाकात जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के और सूबा प्रोविजनली सूबा बनाने के बारे में हुई। लेकिन इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई, और जो कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे मुलाकात हुई। वो डिनर था, ये सलाद और चाय थी। और अगर लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो मैं बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, किसी चैनल पे आए, किसी चैनल पर आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूं कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहां मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। यकीनन जो कुछ अरसा पहले पहली मुलाकात हुई उसका भी नवाज शरीफ को पता नहीं होगा। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी और इन पार्टी में इख्तलाफात हो गए। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मार्च में होने वाले
سینٹ کے انتخابات جس میں تحریک انصاف اکثریت لے گی اس کو سبوٹاج کیا جائے، جو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جی. اور وہ فیصلہ باد میں وہ کہتے ہیں وہ کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ ملاقاتیں تو ہوئی ہیں. ملاقات تو ہوئی، اب تو DIA بالکل ہو گیا، تصدیق ہو گیا. محمد زبیر نے کہا کہ یہ ملاقاتیں اس کانٹیسٹ میں نہیں ہوئی تھی کہ میں نواز شریف کے نمائندے کے طور پر ملا تھا. ظاہر ہے جب اتنی لمبی گفتگو ہوگی تو اس ملاقات کے دوران ذکر آیا ہوگا مریم نواز کا بھی اور دوسرے ذکر بھی آئے ہوں گے. نواز شریف کا بھی ذکر ہوا، بالکل DGI SP ہو سکتا ہے نواز شریف کا بھی ذکر ہوا وہ کہا انہوں نے. اب بعض کمپلیکس ہوگی نا جی. شیخ رشید سے پہلے کیوں کروایا گیا؟ اس کا مطلب ایک انکشاف کروایا گیا. ہاں، اس کا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے یہ خیال تھا کہ وہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد بولے ہیں وہ، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہو رہا ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نواز شریف کی تقریر ہضم نہیں ہوئی. جو اس نے کہا کہ عمران کے پیچھے کوئی کسی اور اس کو لے کر آیا ہے، یا اس نے کہا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ بن گئی ہے، تو اس کو ہضم نہیں کیا گیا، اس کو ڈائجسٹ نہیں کیا گیا. اطلاعات یہ ہیں کہ شاید یہ پیغام دیا گیا کہ مریم کا اور نواز شریف کا کوئی چانس نہیں ہے ہمارے سیٹ اپ میں اب، اور شہباز شریف کو یہ میسج دیا گیا کہ آپ اپنے مقدمے اپنی جگہ لڑیں، ہمارے سر پہ لڑنے کی کوشش نہ کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں. یعنی یہ اس بات کا اچھا، اس سے پورے ملک کی صورتحال میں جو بات پیدا ہوگی وہ بالکل، محمد زبیر جو ہیں اسد عمر کے بھائی بھی ہیں، اور اصل میں وہ بیٹے ہیں جنرل غلام عمر کے. بالکل جنرل غلام عمر وہ تھے جو 70 کی جنگ میں ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر تھے، یحییٰ خان کے. ایسٹ پاکستان گنوانے میں جن بہت سے لوگوں کا ذکر آتا تھا، یعنی ہمارے لوگوں کو یہ عادت ہے، یحییٰ خان کے ساتھ اس میں جنرل غلام عمر بھی تھے، شامل تھے. میرے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے، وہ اس زمانے میں کال لکھنا شروع ہوئے تھے. ہفتے میں ایک بار تو ضرور مجھے ملنے دفتر آیا کرتے تھے نوائے وقت کے، یا جب کبھی ٹی وی ریڈیو پہ جاتے تھے پروگرام پہ اور میں وہاں موجود ہوتا تھا تو وہ ٹی وی ریڈیو کی گاڑی چھوڑ کے میرے ساتھ، میں انہیں گھر چھوڑا کرتا تھا. بڑی بات میں نے ان سے کہا آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے اس زمانے کے حالات پہ؟ انہوں نے کہا بیٹے تیار نہیں ہوتے، وہ مجھے روکتے ہیں. اچھا، اب میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید جن کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگ، میرا خیال ہے سن 70 کی جنگ کا تو کوئی جنرل بھی اب موجود نہیں ہوگا جو اس وقت فوج میں ہو. جنرل غلام عمر، اس کے بعد جو جسے ہم کہتے ہیں مرما کیا ڈائلاگس جو دونوں ملکوں کے درمیان ٹریک ٹو گفتگو ہوا کرتی تھی، اس کا وہ حصہ رہے ہیں. صحیح. اور جہاں جایا کرتے تھے وہ نائک صاحب کے ساتھ، اور سب لوگ جو تھے اس گفتگو میں شریک ہوا کرتے تھے. بڑے ویل انفارمڈ، بڑے کلچرڈ انسان تھے. زبیر شاید اس خیال سے کہ وہ پرانے ایک فوج کا جو کہ تعلق ہے ان کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوگا، میرا خیال ہے. زبیر صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے پہلے کس سے تعلقات ہیں باجوہ صاحب کے ساتھ. ہاں، ظاہر ہے تعلقات ہوں گے، یعنی کہ یہ ہوں گے. باجوہ صاحب کے ساتھ کے لوگ تو فوج سے ریٹائر ہو کے اب بھی بہت سے موجود ہیں جو جن کو وہ فون بھی کرتے ہیں، وہ ان کو فون کرتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ملے ہو، کہتے ہو سکتا ہے اس حوالے سے ذکر ہوا ہو مریم کا بھی. لیکن لگتا یہ ہے مریم نے اس پہ جو سٹینڈ لیا وہ بڑا کلیئر ہے. مریم نے کہا کہ واقعی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا گلگت بلتستان کی باتیں آپ اگر یہ ہوئی ہیں تو اس کو GHQ میں ہونا نہیں چاہیے. ان کا شارٹ سن لے پھر آگے آتے ہیں. جی شارٹ پلے کیجیے گا. مجھے علم کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا یا ان کو بعد میں علم ہوا، لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. لوگوں کی صلح ہوگی ہے جو یہ ٹی وی کے اوپر آپ کی سپیچ بھی چل رہی ہے اور میاں صاحب کی بھی سپیچ چلی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیچ چلا رہے ہیں، یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں. کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں، ہمیشہ نہیں چل سکتے. ڈنر کا تو مجھے پتا نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ GHQ میں نہیں ہونے. بہت کلیئر سٹینڈ ہے کہ یہ جو اگر سلامتی کے اگر گلگت و بلتستان کو شامل کرنا ہے آپ نے پاکستان میں، صوبہ بنانا، مطلب شامل تو وہ ہے لیکن صوبہ بنانا ہے، تو اس میں کئی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. کیونکہ ہم نے اس پورے علاقے کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہم نے کہا ہوا کہ جب آئین میں شامل ہے کہ جب حالات ایسے ہوں گے تو یہاں کے لوگوں کی رائے لے کر ان کی مرضی کے مطابق ان کو گویا پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا. صحیح. اب اگر انہیں صوبہ بنایا جاتا ہے
تو کیا آئین کی اس کی نفی تو نہیں ہوگی؟ قبائلی علاقوں کے حوالے سے بھی ایسے بہت سے اعتراضات تھے کہ آج مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے، مسلم سجاد صاحب لے کے یعنی کہ لڑ رہے ہیں مقدمے کو، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے گیا ہوا ہے کہ آپ قبائلی علاقوں کو وہاں کے عوام کی مرضی کے بغیر کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ سارے جو سینیریو پیش ہو رہا ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں یہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے سارے فیصلے، ایسے سارے اقدام زیادہ اچھا ہو اگر ہم اس کو ڈیموکریٹک انداز میں اور کانسٹیٹیوشنل انداز میں طے کریں۔ ہم ایک دن طے کرتے ہیں کہ آج ان کو صبح خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے گا، شام کو اسمبلی ساری قراردادیں پاس کرتی ہے، اسمبلی تو کام ہی بلڈوز کرنا ہو گیا، جیسے اب جوائنٹ سیشن میں جو کچھ بھی طے کرنا تھا دڑا در 10 منٹ کے اندر طے کر دیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس پر تھوڑی سی ایک حرف آنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بات کہ ان چیزوں کو اس طرح ہم نے بلوچستان کو شامل کرتے ہوئے ایک طرح کا ڈنڈا ہی چلایا تھا، حالانکہ ہم اگر اسی طریقے سے اختیار کرتے تو بلوچستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، خیبر پختونخوا میں وہ علاقہ جو ٹرائبل ایریا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے جانیں تک دی ہیں، وہ کشمیر کی جنگ بھی لڑی انہوں نے، گلگت و بلتستان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ کو ہمارے خلاف رائے کوئی قائم کریں، لیکن اس طریقے کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں بیٹھ کر ہم کوئی بات طے کر لیں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرا دیں پارلیمنٹ میں پلک جھپکتے ہی۔ تو یہ ساری جو بحثیں پیدا ہو گئی ہیں یہ افسوسناک ہے۔ بلاول بھی آج اس میں آئے ہیں، بلاول نے بڑی یعنی کہ بات کی، انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب جس میٹنگ میں ہوں گے میں نہیں چاہوں گا کہ کچھ خفیہ باتیں ہوتی ہیں اور وہ خفیہ بات چیت رہنی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کیا ہے، فرحان پروڈیوسر صاحب یہ پلے کیجئے گا۔ اس کنٹروورشل کانٹیکس میں شیخ رشید صاحب کا غیر ذمہ دارانہ بیانیہ اس کو متنازع بنا سکتے ہیں، ہم اس کو متنازع نہیں بنانے دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام آزاد لوگ ہیں، they want their freedom, they have been demanding their rights. میں ہر ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان میں گیا ہوں، میں نے گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں، وہ اپنے حقوق کے بارے میں ان کا کلیئرٹی ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ خود اپنا فیصلہ لیں گے۔ اس قسم کا جو شیخ رشید صاحب نے اپنے طور پہ جو بیانیہ دے رہے ہیں یہ غیر ذمہ دارانے ہیں، یہ بالکل اس پریسیڈنٹ کو میں جتنا اس پریسیڈنٹ کا مزاحمت کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ یہ ہم اپنا سیاست میں نہ ڈالیں کہ جہاں آپ نے آپس میں ایک سیکیور اور سینسیٹیو ایشو کو ڈسکس کرنا ہے، ورنہ آپ اس ملک میں کبھی کوئی کنسنسس نہیں بنا سکیں گے۔ آپ اس ملک میں کبھی کسی بھی ایشو پہ کنسنسس نہیں بنا سکیں گے اگر مجھے اعتماد نہیں ہوگا کہ میں اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بلکہ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا۔ میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے، فارن پالیسی سے تعلق رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے واضح طور پر کہہ دیا کہ شیخ رشید جس میٹنگ میں ہوں گے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا مگر دوسری جانب انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کی جہاں پر بات ہوگی ہم حاضر ہیں، جبکہ مریم نواز نے کہہ دیا کہ جی ایچ کیوں نہیں بلکہ پارلیمنٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ٹھیک ہی ہے، لیکن جو اس کا سٹانس ہے مریم کا وہ کنفرنٹیشن کا ہی ہے، اور بلاول جو ہے وہ ابھی تک اپنے لیے سپیس رکھنا چاہتے ہیں، کچھ طریقے کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پورے چکر میں اور زیادہ جو ملک کے اندر اداروں کے درمیان تصادم کی ہم بات کرتے ہیں، سول سے مراد صرف سول گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ سول قوتیں بھی ہوتی ہیں جو ڈیموکریسی میں عوام میں موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی شکل میں ہوں۔ اگر ان سب کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی، اب ہو سکتا ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ان کو تھوڑا دبا لیں، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر ملک کی فضا بہتر نہیں ہوگی۔ اور میں خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کا جو سٹانس ہے اس سے سینٹرل پنجاب میں جو ایک مزاج پیدا ہو رہا ہے، جو سینٹرل پنجاب ٹریڈیشنلی ہمیشہ فوج کے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ رہا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہاں کوئی ایسی فضا پیدا نہ ہو
جو ہمارے لیے سوچ کا باعث بنے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہے وہ فرنٹ پہ ہیں، جو بلاول ہیں وہ تھوڑا سا سپیس رکھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس طرح جو ان کا اتحاد ہے وہ قائم رہ پائے گا یا اپنے اپنے بیانیے پہ دیکھیے اتحاد تو انہوں نے ایک بات کر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو آگے کریں گے، ان کو لیڈر بنائیں گے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ نیب ہر اس شخص کو پکڑتی ہے جو کسی موومنٹ میں کسی تحریک میں کوئی یا منہ کھولتا ہے اس کو پکڑ لیتی ہے. مولانا فضل الرحمان پہ ابھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کے خلاف بھی وہ وارنٹ میں گرفتاری ہوگی. اور جب انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس بریفنگ کہا، مجھے تو ابھی پتہ نہیں ہے، میرے سے ریسیو نہیں کیا نوٹس، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا نیب انہوں نے سخت لفظ بھی استعمال کیے. اتنے میں ساتھ بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ صاحب اگر مولانا کو پیش ہونا پڑا تو 30 لاکھ آدمی وہاں کھڑے ہوں گے. مولانا اچھا خاصا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر سکتے ہیں کورٹ میں جاتے ہوئے. اچھا اب اگر یہ کھیل شروع ہو گیا کہ مریم گئی ہے تو اس نے لشکر جرال لے لیا، مولانا گئے انہوں نے لے لیا، اور شہباز شریف تو ابھی سے زیادہ اکٹھے کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ ایک عوامی سا مزاج بن گیا. عمران کے دھرنے میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ آپ دن میں جاتے تھے تو 50 بھی نہیں ہوتے، 50 بھی نہیں ہوتے تھے، رات کو 400-500 بھی ہوتے تھے. وہ جلسہ یہ نہیں کہ رات کو کیا جاتا تھا، چھوٹا جلسہ 400-500 لوگوں کا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا تھا. اور ہاں طاہر القاضی کے ساتھ لوگ ہوتے تھے کیونکہ اس کا ایک اپنا کیڈر تھا، اس کے جو فالوور تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضرت نے فرما دیا وہی کرنا ہے. یہی فضل الرحمان صاحب کی طاقت ہے. اب یہ مدرسے کے طالب علم کہتے ہیں وہ کہہ لیجئے، یا ان کا ایک کیڈر ہے وہ کہہ لیجئے، وہ لوگ جہاں وہ کہیں گے وہ آ جائیں گے. لیکن اس ساری صورتحال کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ سب سے بڑی پوائنٹ یہ ہے. مجھے شہباز شریف کی جانب آنا ہے، قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے آج بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے. ان کا کہنا کیا ہے؟ پروڈیوسر پلے کیجئے گا. سوا 2 سالوں میں قوم کا کیا سنوارا اور کیا بہتری کی آج دیوار پر لکھی ہے. کیا کیا سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ $300 ارب کپتان لائے گا، $100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گا، اور باقی جناب قوم کی ترقی اور خوشحالی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. مگر آج مجھے پھر اس ملک کے اندر غریب عوام کی آواز بن کر بات کرنی ہے. مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں جو چینی 50 روپے پہ تھی آج 100 روپے پہ ہے. نواز شریف کے دور میں جو گندم اور آٹا جس آسانی سے اور ارزاں قیمتوں پر ملتا تھا آج وہ نایاب ہے، بلکہ گندم غائب ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں جو کیس بنایا گیا بھنگ کا اور ہیروئن کا وہ ساری قوم جانتی ہے، اور کس ڈھائی سے عمران خان نیازی اور اس کے حواری کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے. اور اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ان کو FBI میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر اپنی وہ ایمنسٹی، یعنی جو ایمنسٹی جو عام معافی دیتی ہے حکومتیں مختلف اوقات میں، اس میں انہوں نے اس ایمنسٹی میں فائدہ لیا اور اپنی چند دن پہلے APC، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی یہ علیمہ باجی کا ذکر کر رہے ہیں، یا BTR کا دیکھیں، پشاور کی جو بس سروس BRT، بالکل BRT وہ بند پڑی تھی، کہا کہ وہ گاڑیاں خراب تھی. اب اتنے دن پڑی تھی، آپ نے چیک کر لی ہوتی کہ ہائی سپیڈ پہ جا کے کہیں کچھ پرابلم پیدا تو نہیں کرتی، چیک بھی نہیں کی. 1 سال سے پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ نیا کام کر لیا. نیا کام یہ کر لیا کہ اب اس کو بند کیا ہے تو پتہ چلا ڈیپو بھی بند پڑا ہوا ہے گاڑیوں کا جہاں یہ کام ہونا تھا. اور ڈیپو بند ہونے کی وجہ یہ کہ آپ نے ٹھیکیدار کو پیسے نہیں دیے، الٹا ٹھیکیدار پہ 1 ارب روپیہ جرمانہ لگا دیا. اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں جو سونامی ٹریل انہوں نے کہا تھا لگائے، وہ وہاں کے FWO جو ان کا انجینئرنگ کا ادارہ فوج کا، اس کو دیا کہ 10 لاکھ درخت لگائے. یعنی کہ یہ بات تقریباً ثابت ہو رہی ہے جو پہلے درخت لگائے تھے وہ کہیں لگے نہیں ہیں. صحیح. وہ 1 ارب کا سونامی جو تھا کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی چیز ان کی ٹھیک نہیں ہے، اہلیت ان کی ٹھیک نہیں ہے. ایسی صورت میں یہ درست ہے کہ فوج کو ریزرویشن ہیں، ہماری مقتدرہ کو ریزرویشن ہیں اس بیانیے پر جو کہ یہاں ان کے خلاف بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے ملک کی سلامتی سیکورٹی کے حوالے پر کچھ بوجھ پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود
یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سارے لوگ اگر اکٹھے ہو کے یک زبان ہو گئے تو یہ بات تو اسٹیبلش ہو جائے گی کہ جو نااہلی ہے حکومت کی اس کو کون اچھا سجاد میر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب اس ٹائم کس موڈ میں ہیں؟ نواز شریف صاحب تو ڈیفائنس کے موڈ میں لگتے ہیں. وہ یعنی کہ بالکل یہ میسج دینا چاہتے ہیں. شاید ان کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ ان کے خلاف کوئی پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے پھر اس کا نتیجہ نکالا کہ انہوں نے کہا اچھا کھل کے بات کر لو. انہوں نے کھل کے تو بات اب وہ لندن سے ہی سیاست کریں گے؟ دیکھیے سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ سعودی عرب گئے تھے اور کہا تھا وہ کس نے کہا تھا وہ نہیں آئیں گے 10 وہ آ گئے. بے نظیر بھی آ گئی. اچھا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ملک بدر کر دیے جاتے ہیں پھر وہ ملک میں آ بھی جاتے ہیں. اس پر میں کچھ نہیں کہتا. اور مجھے یہ بھی نہیں اندازہ کہ نواز شریف اب مزید کوئی سیاسی عہدہ قبول کرنے کی پوزیشن میں کبھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ صرف نااہل ہیں، یہ ہے کہ اس لیے کہ اپنی صحت کا خیال اگر رکھیں گے تو کسی اور کو آگے کرنا چاہیں گے. لیکن مجھے اور بھی تو آپشن تو نہیں ہے نا، یا شہباز ہے یا مریم ہے. پھر مریم کو یہ ہے اگر مریم کو نہیں کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ شاید خاقان عباسی تو مریم یعنی کہ بیانیہ لے کر چلیں گی؟ نہیں، بیانیہ مریم کا بیانیہ ہم سب لوگ پائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں. اور یہ اگر وہی بیانیہ لے کے چلنا ہے تو خاصا وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ مریم اور نواز شریف کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن وقت کیا کہے گا؟ دیکھیں میں نے کہا کہ بے نظیر سیکورٹی رسک کہا جاتا تھا. آئی یہی لوگ لے کر آئے اور اسی فوجی حکومت کے جو ضیاء کی تھی اس کے وزیر خارجہ صاحب یعقوب علی اور پتہ نہیں وزیر خزانہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد زرداری کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا تلنگا آدمی 10% اور یہ کہ اس کو تو نہیں آنا چاہیے، یہ تو کھا جائے گا ملک کو. اس کو صدر بنایا گیا. صحیح. اور صدر بننے کے باوجود باز نہیں آیا، اس سے میمو گیٹ کا کیس ہو گیا. یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے، لیکن اس کو 5 سال برداشت کیا گیا. نواز شریف کو ہائی جیکنگ کیس میں پکڑا گیا اور لگتا تھا کہ فوج اسے کبھی نہیں آنے دے گی. آئے. صرف یہی ہوا کہ مشرف کے مسئلے پر جب انہوں نے سٹینڈ لیا تو اس پر ان کی انپڑھ دوبارہ شروع ہو گئی اور انپڑھ اتنی پھیلی کہ پھر وہ کرپٹ بھی ہو گئے اور پتہ نہیں کیا ہو کے نااہل ہو کے ملک سے باہر چلے گئے. یہ ساری کہانیاں جو ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک وقت میں آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو تو دوسرے وقت میں بھی ایکسیپٹیبل نہ ہو. یہ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن فی الحال جو پالیٹکس ہے وہ یہ ہے کہ عمران نے تھوڑا سا گین کیا ہے کیونکہ اس کے مخالفوں کے بارے میں چونکہ بہت کھل کر اٹیک کر دیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پر، اس لیے عمران یہ پھر کہیں. ابھی میں کلپ پڑھ رہا دیکھ رہا تھا، عمران کی تقریریں فوج کے خلاف اتنی سخت ہیں کسی اور کی ہو نہیں سکتی. یعنی وہ ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ٹیلی فلو لائن پر موجود ہیں. جی بالکل. سلمان عابد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان عابد صاحب کیا حال ہے؟ خوش ہیں؟ یہ تو پکڑے گئے سب کچھ. آپ کی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں، یہ سب پکڑے گئے، آپ نے پکڑوا دیا سب کو. اب کیا بات یہ سجاد میر صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں تھیں. ہمارے ہاں بیشتر سیاستدان چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، وہ ان کے ڈبل فیس ہوتے ہیں. ایک چہرہ عوام کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک چہرہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ بھی اتنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اپنے معاملات کو جوڑ کے رکھتی ہے جتنے کی حکومت رکھتی ہے. اب یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو کیونکہ کل مریم نواز نے تردید کی تھی کہ ہمارے کسی نمائندے نے فوج سے ملاقات نہیں کی ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا جواب دیا اور زبیر صاحب نے دونوں ملاقاتوں کی تصدیق کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پرسنل تعلقات تھے، میرا باپ جرنیل تھا اور میں بھی پرسنل تعلقات تھے. سجاد میر صاحب اگر پرسنل تعلقات ہوتے تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ان کے پرسنل تعلقات خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ وہ کسی سیکیورٹی ایشو پہ تو بات نہیں کرنے گئے تھے نا. اور جب 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ان کی خواہش پہ ہوئی ہے ملاقات. تو یقینی طور پہ جب یہ ان کی خواہش پہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے معاملات بھی زیر بحث. اچھا اگر معاملہ زیر بحث آئے تو پھر نواز شریف نے ایسی تقریر کیوں کی ہے؟ نواز شریف دیکھیں نا، اسی تقریر اس میں کہا گیا ہے کہ فوج نے ان کی بات کو کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے، آپ یا عدالتوں سے ریلیف لیں یا سیاست میں جا کے اپنے معاملات درست کریں. تو اس کا مطلب نواز شریف ڈٹ گئے ہیں. اب نواز شریف صاحب ڈٹ جائیں، اگر دوسرے الطاف حسین بننا چاہتے ہیں تو یہ ان کے الطاف حسین سے تو کمپیئر نہیں کریں نا. الطاف حسین نے تو ہم نے خود بنایا تھا یار. نہیں، بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے لڑائی لڑنی ہے تو یہ لڑائی لندن میں بیٹھ کے ٹویٹس کے ذریعے اور وہاں کوئی ٹی وی ٹاک شو کے ذریعے نہیں ہوگی. ویسے معاف کرنا، پاکستان آنا ہوگا. معاف کرنا، خمینی نے پیرس پہ بیٹھ کے لڑی تھی. نہیں وہ لڑی تھی. اور خمینی کو آپ نواز شریف کو کمپیریزن تو نہ کریں نا سجاد میر صاحب. دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف صاحب کے معاملات کچھ اور ہیں
اگر وہ واقعی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں لڑیں, بالکل ان کا حق ہے, وہ اپنے نیریٹو پہ قائم رہے, لیکن پاکستان آئے نا, وہاں سے بیٹھ کے اب آپ مجھے بتا دیں کہ ان کو جس طرح انداز سے وہ نہیں آ رہے, تو ابھی تو ان کے آنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اور آج آپ شام سے دیکھیں رات تک جو باڈی لینگویج ہے مسلم لیگ نون لوگوں کی جو ٹی وی پر آ رہے ہیں, کوئی وضاحت نہیں ہے, کوئی خاص بیان کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اندر کھاتے جو ہوتا رہا ہے یہ لوگوں کو پتا تھا, بہت سے لوگوں کو پتا تھا, بہت سے لوگ نہیں سمجھتے تھے, ان کا خیال تھا کہ واقعی نواز شریف صاحب ایک بڑی جمہوری جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں اور ابھی بھی لڑ لیں, ان کا پورا حق ہے, لیکن یہ جنگ وہاں پہ بیٹھ کے نہیں لڑی جائے گی, کم از کم میں تو اس بارے میں کلیئر ہوں. آپ چاہتے ہیں واپس آئیں وہ؟ نہیں, وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, اگر نہیں آنا چاہتے تو یہ بھی ان کی مرضی ہے. نہیں, اگر وہ آ جائیں تو آپ جیل میں تو نہیں ڈالیں گے انہیں؟ سر میرے ڈالنے سے کیا ہوگا, بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف کے دور میں گئے تھے یہاں سے, تو معاملات طے کر کے گئے تھے نا, 10 سال, جو بعد میں 5 سال مانے, پھر 10 سال مانے. ہمارے سیاستدان جو ہے وہ جیلوں میں صرف زرداری صاحب ہی گئے ہیں ابھی ریسنٹ ہسٹری میں, باقی تو کسی نے جیل نہیں بھگتی صحیح طریقے سے. نہیں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب وہ گئے تھے سعودی عرب گئے تھے, کیریئر ختم ہو گیا تھا, اب وہ نہیں کسی پالیٹکس میں آ سکتے, عوام رد کر دیں گے, وہ آئے, عوام نے پھر ایکسپٹ کر لی, وہ آ گئے, انہوں نے آ کے سیاست کی, ابھی بھی آ سکتے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہ ماضی کا قصہ بن گیا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے لڑائی لڑنی ہے تو پاکستان میں آ کے لڑائی لڑیں گے تو کوئی بات بنے گی, وگرنہ اس طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے, اب آپ دیکھ لیجئے آج شہباز شریف کی پریس کانفرنس ماشاءاللہ اتنی شاندار پریس کانفرنس تھی کہ انہوں نے جو متعلقہ سوال تھے ان کا جواب دینے سے بھی گریز کیا اور صحافیوں کے سوال لینے سے بھی گریز کیا. میرا خیال ہے وہ ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے, مزید کسی بات میں الجھنا نہیں چاہتے تھے. وہ ابھی ان کی خواہش ہے اگر وہ جیل جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے یہ آپ نے فضل الرحمان کو بلا لیا, فضل الرحمان کو ہی بلا لیا. فضل الرحمان صاحب بھی میرا خیال ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی ہے, فی الحال ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں, فضل الرحمان صاحب کے بندے نے کہا کہ 30 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, عدالتوں کے باہر اگر مجمع لگنے شروع ہو گئے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بھٹو سے بڑا سیاستدان تو کوئی نہیں تھا نا, وہ کتنے لوگوں کو لے کے پہنچ گیا تھا. یہ فضل الرحمان صاحب اپنی خواہش پہ تکمیل کریں, اور 30 لاکھ تو کیا 30,000 لوگ لے کے ذرا پہنچے وہاں پر عدالت کے باہر. فضل الرحمان کی تو کیڈر ہے نا, فضل الرحمان کے پاس تو کیڈر ہے. کیڈر جو ہے یہ مار کھانے کے لیے کیڈر نہیں رہا پاکستان کے اندر, کسی بھی سیاسی جماعت کے پیچھے نہیں جائے گا مار کھانے کے لیے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے فضل الرحمان ہو, چاہے نواز شریف. تو آپ نے زور مارنا ہے ان کو, آپ نے ضرور انہیں مارنا ہے, آپ جمہوری ان کو اسپیس کیوں نہیں دیتے؟ پتا ہے نا سر, دیکھیں کیڈر کے ساتھ اگر انہوں نے انصاف کیا ہوتا, عوام کے بارے میں کچھ سوچا ہوتا, تو آج ہماری سیاست اس طرح تو نہ برباد ہو رہی ہوتی جو اس وقت برباد ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب, آپ نے بہت باتیں کی. ان کو ذرا میں نے چھیڑ چھاڑ بھی کی معلوم کرنے کے لیے, ان کا پوائنٹ آف ویو مجھے اندازہ ہے کیا ہے, لیکن یہ بہت ہی بیلنس اپنی طرف سے بات کرتے ہیں, لیکن جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. صحیح. بریک پر جانا ہے, بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ٹیک اے بریک. عالمی وفود پر نظر ڈالتے ہیں, جس میں آپ کو بتائیں کہ مسئلہ کشمیر فلسطین حل نہ ہونے سے عالمی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. یہ کہنا تھا کہ صدر طیب اردوان کا, جو کہ 75ویں سالانہ اجلاس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے. سجاد میر صاحب کیا کہتے ہیں کہ واقعی اس طرح کا کوئی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, اور رجب طیب اردوان کے خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کے اس طرح کے پوائنٹس اٹھانے سے عالمی جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنا جا سکتا ہے؟ طیب اردوان جو ہیں وہ بہت ایک سٹینڈ دیے ہوئے ہیں, ہمارے پاکستان کے حوالے سے بڑے دوست ہیں ہمارے, اور ترکی ویسے جو ٹریڈیشنل دوست ہیں, لیکن طیب اردوان خاص طور پر, اگرچہ ان کے تعلقات شریفوں سے اچھے تھے, خاص طور پر نواز شریف سے, لیکن حکومت بدلنے کے باوجود انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اگرچہ ان کے معاملے میں سٹینڈ وہی رہا ہے جو پہلے تھا. یہی حال چین کا ہے. طیب اردوان نے خاص طور پر جب یہ بات کہی ہے تو فلسطین کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو جوڑا ہے, اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ لانگ سٹینڈنگ کیسز ہیں جو ابھی تک سالو نہیں ہوئے, اور ان کا سالو نہ ہونا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا موجود ہونا اور اقوام متحدہ کا اس میں ایکٹیو ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اقوام متحدہ بیکار ادارہ ہے, وہ کچھ کر نہیں پائی. صحیح ہے. اس کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک اس معاملے میں چل نہیں رہے, اور اس کو ٹھیک طرح, تو میرے خیال میں ہمیں تو ویسے ہی اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدھ ملک تو ایسا ہے جو ہماری حمایت کرتا ہے, ہمارے حق میں خود کے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب. فاروق حسنا صاحب, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو ہم یہی بات کر رہے ہیں جس کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پھر دوسری بات تو یہی کہ جو طیب اردوان نے بات کی ہے یہ کتنی میننگ فل ہے ہمارے لیے؟
دیکھیے اس میں جو اقوام متحدہ میں تقریریں کی جاتی ہیں ستمبر کے مہینے میں، وہ اصل میں اپنی پالیسی جو پوزیشن ہے ہر ملک جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے پوری دنیا کو اقوام متحدہ کے ذریعے کہ یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہمارے ایجنڈاز ہیں، یہ ہمارے پروگرام ہیں، ہم کس طرح دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ کس طرح مل کے چلنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے کون سے اہم ایشوز ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں ہم ایڈریس کریں. تو ان کی جو تقریر ہے وہ پالیسی تقریر سب کی ہوتی ہے، تو اسی لیے جو ترکی کے صدر ہیں ان کی بھی پالیسی تقریر تھی، اور انہوں نے ایز اے پالیسی ترکی کی جو حکمت عملی ہے دنیا میں، اس کے ذریعے انہوں نے یہ بتایا کہ کشمیر جو ہے وہ ایسا خطہ ہے، ایسا علاقہ ہے جس کا حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، نہیں جس کی وجہ سے امن نہیں تو نہیں آئے گا وہاں پہ. تو یہ ترکی کی سوچ ہے، اور جو انہوں نے آپ کی بات درست ہے. اب جو طیب اردوان ہے وہ آج کل روایتی طور پر ڈارلنگ آف دی ویسٹ نہیں ہے، وہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے، تو لیکن اس کا کوئی اثر پڑے گا ان لوگوں پر جو یعنی اور طرح سوچتے ہیں؟ نہیں، ان پہ اثر تو نہیں پڑے گا. دیکھیے بات یہ اثر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک پاورفل بہت ہی مضبوط ملک ہے، 80 ملین سے زیادہ ان کی آبادی ہے، اکانومی ان کی آسمان کے اوپر جا رہی ہے، اور ملٹریٹی وہ بہت ہی مضبوط ملک ہے، یعنی کہ وہ ایک مشرق وسطیٰ میں مضبوط ترین ملک ہے. اس کی طرف سے یہ بات آنا، اور تو میرا خیال ہے کہ اثر اگر پڑے گا تو وہ ہندوستان پہ پڑنا چاہیے کہ ہندوستان کو یہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کرنے چلا تھا 2 سال پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا. تو ترکی بات کر رہا ہے، ایران بات کر رہا ہے، ملیشیا بات کر رہا ہے، اور دوسرے جو ممالک ہیں اگر ان کی حکومتیں بات نہیں کر رہی تو ان کا جو میڈیا ہے اس میں آپ دیکھیے آرٹیکلز آتے رہتے ہیں کشمیر کے اوپر، جہاں وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، دوسرے ایسے ادارے ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ترکی کے صدر کا یہ بات کرنا بہت ہی کشمیر کے اوپر بہت ہی، اور صرف انہوں نے کشمیر پہ بات نہیں کی، انہوں نے فلسطین پہ بھی بات کی، یعنی جہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے، وہاں وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور کھل کے اور ڈٹ کے کیا ہے. بڑے دبنگ قسم کے وہ لیڈر ہیں. اچھا ایک بات مجھے اور پوچھنی ہے آپ سے کہ وہیں یو این او میں امریکہ اور چین کے سٹانس کا فرق جو ہے وہ بھی نظر آیا ہے. ٹرمپ نے تو یہی کہا کہ کورونا جو پھیلا ہے وہ چین کی وجہ سے پھیلا ہے، اور چین نے کہا دیکھیے ہم نے ویکسین تیار کر لی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مل جل کر دنیا میں ہم اس کا علاج جو ہے وہ ہر ایک آدمی تک پہنچائیں. کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے کچھ جہاں چین اور امریکہ کی جو کشمکش ہے اس کا بھی کوئی اثر نظر آئے گا یہاں؟ جی دیکھیے امریکہ بات یہ ہے کہ امریکہ نے زبردستی کولڈ وار شروع کر دی ہوئی ہے چین کے ساتھ، اور چین کا میں نے اس کی سنی ہے تقریر صدر شی کی، ان کا پورا زور ہی اس بات پہ تھا کہ پوری دنیا ہم اکٹھے ہو کے، اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں چاہے کووڈ-19 کا مسائل ہے یا غربت کا مسئلہ ہے، اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز انہوں نے مختص کیے ہیں اقوام متحدہ کے ذریعے کہ جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ ہم ان کی مدد کریں گے. خاص طور پر انہوں نے افریقہ کا ذکر کیا جو بہت زیادہ ان کی اکانومی نیچے گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ WHO کے ذریعے اور دوسرے جو ادارے ہیں بین الاقوامی ان کے ذریعے ہی ہمیں اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، یعنی وہ پوری دنیا کو ایک یکجا کر رہے تھے. صدر ٹرمپ جو ہیں یہ دنیا کو توڑ رہے ہیں، اور یہ صرف امریکہ فرسٹ کے نعرے میں وہ کہتے ہیں ہم ہیں، باقی ہم نہ مانتے ہیں بین الاقوامی قانون کو، نہ ہم اداروں کو مانتے ہیں، اور بلکہ ہم نے جو قانون سگنیچرز کیے بھی ہوئے تھے وہ بھی ہم نے توڑ کے پرے پھینک دیے اور ہم ان میں سے باہر نکل آئے. تو یہ بہت بڑا دونوں میں فرق ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا وڈ ورڈ کی جو کتاب آئی ہے اس میں وہ فروری میں کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور جھوٹ بولتے رہے اپنے لوگوں سے یہ ختم ہو جائے گی، یہ 15 دن میں یہ وہاں کچھ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیا وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے تو ڈیزاسٹر امریکہ میں تباہی مچا دی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا صدر شی نے کہ اس کووڈ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ممالک کے جو ادارے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں اور کتنے فعال ہیں. اب باتیں کرنی تو آسان ہے نا جی، ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن امریکہ
टोटली एक्सपोज हो गया ठीक अपने ठीक बात है, issues के हवाले ठीक से। बहुत शुक्रिया और एक- डॉक्टर फारूक हसनात साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन उन्होंने तफसील के साथ दोनों बातें बयान कर दी हैं। इस वक्त देखिए कि उभरती हुई ताकत है चीन है, जो जिनकी इकॉनमी अमेरिका को के बराबर जा रही है अब। मीर साहब, क्या आप इस बात को वाकई ऑन करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब यही फरमा रहे थे कि जो चीन है वो पुल बना रहा है और जबकि अमेरिका है वो दीवारें खड़ी कर रहा है। हाँ, ये बहुत फिक्र है, यानी कि ये वो पुल बना रहा है, जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, ये लोगों को काट के फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि बस अमेरिका ही अमेरिका है, जो कुछ करना ये करना है, रेसिज्म वहाँ फैला रहे हैं, वाइट सुप्रेमेसी जो है उसके वो मुबल्लग बने हुए हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया सारी तबाह हो जाए चाहे, लेकिन अमेरिका का बोलबाला हो। ऐसा हुआ नहीं करता। सही। जिस तरह की उनकी ख्वाहिशें हैं, जिस तरह के उनके तरीके हैं, उन तरीकों में वो एक जिस बात को वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा। अच्छा, ये जो तमाम ये जंग चल रही है, सर्द जंग, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि कोल्ड वार उन्होंने स्टार्ट किया, सदर शी कहते हैं कि किसी भी किस्म के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ना ही हम करना चाहते हैं, ना गर्म के ना सर्द जंग के। आप क्या देख रहे हैं, अगर इस तरह का मामला होता है तो खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे? असल में अमेरिका ने तो बहुत पहले एक प्लान किया था, ट्रंप से पहले, ट्रंप ने आके उसको हवा दी है, वो ये है कि चीन को कंटेन करने की कोशिश की जाए। उनके जो न्यू कॉन्स थे, न्यू कंजर्वेटिव्स, उनका बेसिक यही था कि चीन उभर रहा है एक बड़ी ताकत के तौर पर, उसे कम से कम 25 साल या 50 साल के लिए हमने रोकना है। 25 साल तो गुजर गए, उन रोकने की कोशिश करते रहे, अब 50 साल तक वो क्या जाएंगे तो पता नहीं उनका अपना क्या हाल हो जाएगा। उन्होंने 2 महाज खोले, एक तो जिसे वो एशिया पैसिफिक, एशिया पाइवट कहते हैं, वो साउथ चाइना सी में उन्होंने अपना जो बेड़ा है उसको मजबूत करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक अलायंस बनाया ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया से मिलकर कि ये 3 ताकतें अमेरिका से मिलकर चीन को फेस करेंगी। खित्ते के ममालिक में वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगी और चीनी इन्फ्लुएंस को कम करेंगी। वो हो नहीं रहा। चीन ने उसके मुकाबले 1 रोड 1 बेल्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया, वो वियतनाम से इधर आ रहा है, वो पाकिस्तान से उधर निकल के आ रहा है, वो और सड़कें बना रहा है, वो और रास्ते खोल रहा है, वो अमेरिका को और फ्रस्ट्रेट करते हैं। चीन ने यह भी किया है कि गरीब मुल्कों के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की है, उनकी म्यार ज़िंदगी बुलंद। तो ये जो ब्लॉक बन रहे हैं तो फिर मजबूत हो रहा है चीन, आप देख रहे हैं चीन यकीन तौर पर मजबूत हो रहा है। और इस वक्त असल सूरत हाल ये है कि यूरोप सोच रहा है कि उसे अब चीन के साथ कैसे ताल्लुक रखने चाहिए, और ऐसे ताल्लुक रखने चाहिए कि अगर अमेरिका से ताल्लुक ख़राब भी हों तो हमारे चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। अमेरिका मसलन ये कहता है कि हवावे जो उनकी है उसके नाम से तो कामते हैं वो ना, मोबाइल फ़ोन है ना, लेकिन ये तो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग का अदारा ना। अब उसके 5G वाला जो है कॉन्सेप्ट है वो आ गया है, वो आ रहा है, वो उनके टावर्स नस्ब हो रहे हैं, वो उन्होंने मशहूर कर दिया कि कोरोना इससे फैल रहा है। यानी ऐसे ऐसे लतीफ़े उन्होंने किए फैलाए कि ये जो टावर बन रहे हैं 5G के, और अमेरिका तो ये है कि अभी वो उस टेक्नोलॉजी में पीछे है। यही वैक्सीन के मसले पे उनका प्रॉब्लम आ रहा है कि वो अभी वैक्सीन बना नहीं रहे, ट्रायल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रायल कर रहे हैं 10,000 लोगों पर, ट्रायल नंबर 3 है ये, 2 तो कम लोगों पे होते हैं, तीसरा ट्रायल जो होता है ज़्यादा लोगों 8 से 10,000 लोगों पर। तो इस ट्रायल के नतीजे के तौर पर। अच्छा, ये जो उभरती हुई चीन की मईशत से डर रहा है अमेरिका, ये उसी का ये सारा कुछ पेशे खैम है जो उनके एप्स पे पाबंदी लगाई जा रही है, चाइना एप्स पे, वो टिकटॉक है, वो वीचैट है, वो सारा वो ट्रंप जो है ना, और भारत में भी पाबंदी लगा दी गई है। सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह रोका जाए, और चीन जो है बस फैलते जा रहा है, सही है, बढ़ते जा रहा है। एंड वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, हम चीन के साथ खड़े हैं और यकीनी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे ताल्लुकात जो हैं वो चीन के साथ ज़्यादा बेहतर होंगे और यही हिस्ट्री का सही फैसला होगा। सही है। क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी कि बड़ी मुल्क में तली पड़ गई है मुलाकातों से और इन सब बातों से, या नवाज शरीफ की तकरीर से कह लीजिए कि उस तकरीर ने बहुत से पोल भी खोल दिए, बहुत सी बातें भी आ गई। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे तो अभी चंद एक आध हफ्ता जो है उसमें खासी खलबली दिखाई देती है। सही, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।